अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाज़ेर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च दोबारा से एज्यूम हो चुका है। वो कब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वैसे तो कहने को बताया जा रहा है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में पहुंचेंगे, लेकिन साथ में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा अहम दौरा भी होने वाला है। और कुछ हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि शायद वो उनके दौरा मुकम्मल होने के बाद ही इस्लामाबाद में एंटर होने की कोशिश करेंगे। वो एंटर होते हैं नहीं होते, वो धरना देंगे, कब तक देंगे, क्या उनको इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही कुछ फेस सेविंग मिल सकती है, क्या उनके एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से कुछ मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्या हुकूमत इस पर राजी हो सकती है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं 2-3 महीने भी अगर हो जाए तो क्या इमरान खान साहब वो मानने के लिए तैयार हैं। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त जो जिस तरफ मामलात जा रहे हैं, खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च एक दफा फिर रिज्यूम करके, और अगर वो इस्लामाबाद आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, क्या हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत हो या उनके जो एस्टेब्लिशमेंट से जो मुतालबात हैं, क्या वो उनके साथ बैठ के मानने के लिए तैयार होंगे? क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी होना है, और ये मेरा अंदाज़ा है, वो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही हो जाएगा और होना चाहिए भी। एक दफ़ा वहाँ पर जब इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर जिनकी अना होती है ना, वो कहेंगे देखें अब ये हम पे प्रेशर आया तो हमने किया। तो खान साहब भी कहते हैं कि पहले नहीं, मैं वहाँ पहुंचूं फिर बातचीत शुरू हो। तो डिमांड तो एक ही है उनकी, और मेरा ख्याल है उस डिमांड पे शायद शहबाज शरीफ भी गौर कर रहे हो, शायद पीडीएम भी गौर कर रही हो कि कोई ना कोई इलेक्शंस की डेट जो है उस पे कोई मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ये मसले सारे हल हो जाएंगे मेरा ख्याल है। तो वो तो अब भी हो सकती है, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। ठीक, तो एजाजुल हक साहब, इसमें क्या जहां तक आप चूंकि एस्टेब्लिशमेंट से भी काफी क्लोज रहे हैं, राब्ते आपके हर जगह पे दोस्त अहबाब भी मौजूद है, इमरान खान साहब से भी आपके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, क्या इस वक्त कोई ऐसे राब्ते हैं, इस पर क्या काम हो रहा है, गौर हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है कि इस्लामाबाद आने से पहले ही मामलात जो है वो तय हो जाए? देखिए, मुझे अंदर की बात तो इतनी ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब पहले दो मीटिंग्स हो चुकी हैं और राब्ते मेरा ख्याल है किसी सेकंड टीयर पे अभी भी चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं, चाहे वो ईवान सदर की तवसत से हो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से होंगे कुछ लोगों के राब्ते। तो बातचीत तो चल रही है, लेकिन बात कब इसका हतमी नतीजा क्या निकलेगा। मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब क्योंकि लंदन गए हुए हैं, फैसले पाकिस्तान के लंदन में हो रहे हैं आजकल, तो हो सकता है कि वहां से कोई इंडिकेशन लेने गए हों या कोई डायरेक्शन लेने गए हों या कोई और मामलात हों जो कि पैगाम हो जो कि देने गए हों या लेने गए हों। तो उसके बाद भी मेरा ख्याल है कुछ बादल जो है वो छटेंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो एजाजुल हक साहब, अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के जो भी इलेक्शन वाला भी अगर मुतालबा है, जायज मुतालबा है, अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, वो उनका जमहूरी हक है, लेकिन साथ में जिस तरह उन्होंने एक सर्विंग जर्नल का नाम लेकर और कहा कि जी वो मुलविस हैं मुझ पर हमले में, उन पर मुकदमा कायम किया जाए, फिर उन्होंने एक दूसरी बात की कि शायद एक और जनरल साहब भी हैं। ऐसी चीजें करने से मतलब ठीक है बंदा सियासत करे, लेकिन उसके बाद भी क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को उनके साथ बैठने पर वो तैयार होंगे और उनके मुतालबात माने जाएंगे? देखें, इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी एक राय है, मेरी एक अपनी सोच है, मेरा एक अपना कुछ थोड़ा सा वो भी है कि कुछ लोग, देखिए इसमें बेनिफिशियरी कौन है खान साहब की इन बातों से, इन बेनिफिशियरी कौन है। अगर किसी ने गोली चलाई तो वो तो नहीं चलाएगा जिस पे पहले इल्जाम लग रहे थे, क्योंकि उनको पता भी था। अगर कोई वीडियो रिलीज हुई है तो भी उन पे इल्जाम लग रहे हैं, तो वो क्यों करेंगे ये सारे मामला अपने खुद, क्या उनको कोई शौक है अपने आप को बुरा भला खिलाने का। तो आप बेसिकली इसकी जो चीज होती है देखने की कि इसमें बेनिफिशियरी कौन है। जितने इमरान खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां आएंगी, उससे एक ही जो है
لوگ جو ہے وہ پی ڈی ایم فائدہ اٹھا سکتی ہے میرے نزدیک، کیونکہ وہ چاہتے بھی یہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی مول ہے یا کوئی اور بات ہے یا کوئی ڈس انفارمیشن ہے جس کے تحت بتایا جا رہا ہے خان صاحب کو کہ جی اتنے بجے فلاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں فلاں بھی تھا، کوئی نام آگے دے دیا کسی نے. یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاذرائی کرنی چاہیے. میں اس کی فیور میں نہیں ہوں. اچھا اعجاز الحق صاحب، ایک جو اہم معاملہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا، اگلے 8-10 دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور شہباز شریف یہاں موجود ہے اور بتایا بھی یہ جا رہا ہے کہ شاید اس پر بھی ہوگی مشاورت. عمران خان صاحب کی ایک ٹیک تھی، بلکہ پی ٹی آئی کی آفیشیل لائن یہی تھی کہ موجودہ آرمی چیف کو ہی ایکسٹینشن دے دی جائے جب تک عام انتخابات جو ہیں وہ کروا لیے جائیں، اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے تو نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہو سکتا ہے. آپ کو کیا اس بات اور موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ تو کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ انہیں نہ ایکسٹینشن چاہیے نہ وہ لیں گے، لیکن کیا اس کی ابھی بھی آپ کو کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، اس کو پریڈکٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے 2-3 مرتبہ تو کہہ دیا یہ. اور پولیٹیشینز کو اپنے آپ کو اس سے جتنا دور رکھیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ نہ تو اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے اس دن عمران خان صاحب نے کہنے کے بعد ریئلائز کر لیا تھا جب انہوں نے یہ بات کی تھی، اور ان کا پھر بھی مقصد یہی تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ نہ کریں تو ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور الیکشنز کے بعد یہ ہو جائے. کانسٹیٹیوشنلی اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے بھی ایک تاریخ ان کو دی ہوئی ہے کہ جو ایج 64 ہے یا جو بھی انہوں نے اس میں کہا تھا، تو کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ معاملہ اگر تمام جماعتیں مان جائیں تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. خواہشات اپنی جگہ ہوتی ہیں، مطلب ملک اپنی جگہ ہوتا ہے، تعیناتی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے، میرا خیال ہے وہ اس کے اندر پڑھ کر اپنا نقصان کروا رہے ہیں، اپنا فائدہ نہیں کروا رہے. اور خاص طور پر پی ایم ایل این کو تو اس کا بہت بہتر طریقے سے معلوم ہے کہ 5 چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ لگوا چکے ہیں، اور پانچوں کے ساتھ اتنا جلدی، اتنی جلدی بھی ہوگا، یہ آخری ہفتے میں ہوگا جا کے فیصلہ جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا اور کون بنے گا یا کنٹینیوشن ہوگی. اس کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے اور نے سوچ کر سمجھ کر کرنا ہے. اس میں اپوزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا، وہ اس کو استعمال کریں گے اور ان کی جو سوچ ہوگی اس کے مطابق یہ ہوگا. ٹھیک، بالکل اعجاز الحق صاحب، اس معاملے پر سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے اور نہ اسے کنٹروورشل بنانا چاہیے. بڑے بڑے نازک اور سینسٹیو یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. لیکن اس وقت جو جس طرح سے خان صاحب کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملات اس نہج تک لے گئے ہیں کہ ان کا ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ تقریباً پائپ لائن میں ناممکن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ناممکن سے ہی ممکن چیزیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں. میں بالکل یہ نہیں سمجھ رہا کہ ناممکن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت کی بات چیت کے لیے ہر سٹیک ہولڈر جو ہے وہ تیار ہوگا، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کی حالت ہے، جو انٹرنیشنلی ہماری پوزیشن ہے، جو دیگر معاملات ہمارے ہیں، روپی کی ڈی ویلیویشن، ایکسپورٹس، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے. اور وہ تبھی آئے گی یا تو کوئی انٹرم گورنمنٹ آئے اور الیکشنز کا اعلان ہو، یا پھر یہ طے کر لیا جائے کہ الیکشنز کب ہونے، جو کہ خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے، اور دیگر آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ طے کر لیا جائے. اب اس میں لوگ بار بار یہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے بات کریں گے، کیونکہ ہر کسی کو پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ معلوم ہے کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کبھی بھی حکومت اور اپوزیشن اکٹھی نہیں بیٹھی، بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کبھی دھرنا ختم نہیں ہوا، بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کبھی کسی ریفری نے جو ہے وہ سچویشن کو ڈیفیوز نہیں کیا، جس طرح کہ غلام اسحاق کے زمانے میں ہوا تھا اور نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا. تو یہ چیزیں اس میں کوئی برے منانے والی بات بھی نہیں ہے. ہماری جمہوریت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار رہا ہے، اس کو اگر ہم پازیٹیولی استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے.
لیکن اعجاز الحق صاحب ایک تلخ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ ابھی تک بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ابھی تک کوئی لانگ مارچ یا دھرنا کامیاب نہیں ہوا. تو خان صاحب کو بھی یہ ذہن نشین تو کرنا چاہیے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو چکی ہے تو وہ ان پر دباؤ ڈال کر اور ایسی سٹیٹمنٹس دے کہ وہ کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تو ان کی سوچ ہے نا، ان کو اب پتہ نہیں کون ان کے ایڈوائزرز ہیں. میں تو ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا میسج اس سے کنوے نہیں ہوتا. خان صاحب کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے، از بین دا پرائم منسٹر. میرا خیال ہے کہ جس طرح سے لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں، جس طرح سے لوگ باہر آ رہے ہیں، ان کو بھی ایک اسٹیٹس مین کا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے اور یہ سوچیں کہ ہم نے کیسے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے. ٹھیک. اعجاز الحق صاحب ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس وقت پولرائزیشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ڈی اسٹیبلٹی بھی ہے، اکانومی کی بھی اگر آپ سچویشن دیکھ لیں. دوسرا ایک انارکی کی طرف بھی آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ اب پتہ نہیں لانگ مارچ میں کتنے لوگ آتے ہیں. اگر 1000 لوگ بھی شرپسند داخل ہو گئے تو ملک خدا نہ خواستہ انارکی کی طرف بھی جا سکتا ہے. ایسی صورتحال میں اگر معاملات اس طرف جائیں تو کیا اس میں فوج آگے بڑھ کر مطلب ایسا کردار ادا کر سکتے؟ کیونکہ دیکھیے ڈی اسٹیبلٹی کے لیے تو ملک کو نہیں دیا جا سکتا، تو اس میں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہی نپٹ جائے. ایسا کچھ خدشات آپ کے ذہن میں ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیاستدانوں کو کہیں کہ بس جی چھٹی کر لیں، اب آپ سے نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ تو کوئی پریڈکشن کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ چیزیں ابرپٹلی آل آف اے سڈن ہوتی ہیں، بلڈ اپ ہو جاتی ہیں. 1977 آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے 1958 تو اور معاملات تھے، 1999 آپ کے سامنے ہے. کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، کچھ معاملات کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی نہ کر لے. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جمہوریت کو آگے چلائیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہر کو کردار ادا کرنا چاہیے. میں اپنی طرف سے یہ بتا سکتا ہوں کہ بٹوین ناؤ اینڈ دا 20th، ٹھیک ہے نا، اب آج کل 10 تاریخ ہو جائے گی، اگلے 10 دن میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جانا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ نکالا جائے گا اور ہر کوئی اپنا اپنا کردار ریئلائز کر لے گا. اعجاز الحق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد تفصیلی تجزیہ لیں گے مجیب الرحمان شامی اور مظہر عباس صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے اعجاز الحق صاحب کا تفصیلی انٹرویو آپ نے سنا، جن کا خیال یہ ہے کہ شاید اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی خان صاحب کو کے ساتھ کچھ معاملات طے پا سکتے ہیں، انہیں کچھ فیس سیونگ بھی مل سکتی ہے. لیٹس سی کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب اور مظہر عباس صاحب. شامی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ جس جانب معاملات پہنچ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں، کچھ فیصلہ بھی لے لیا جائے گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، آرمی چیف تو خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن عمران خان صاحب انہیں آفر کر چکے ہیں کہ آپ کو لے لینی چاہیے. کیا معاملات ایسے ہیں کہ اس بات کے کچھ امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب بند دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور اس بارے میں تو کچھ تیقن سے بات نہیں کی جا سکتی، لیکن ہر معاملہ جو ہے اس پہ دو رائے تو موجود ہوتی ہیں. تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک مدھم آواز ایسی ضرور موجود ہے جو چاہتی ہے کہ سٹیٹس کو برقرار رہ جائے اور انتخابات تک کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسے کوئی نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کی تائید حاصل نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کا تو جو خیال ہے اور جو ہم تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور تعیناتی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ چند روز میں یہ فیصلہ جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا. مظہر صاحب، شامی صاحب کو تو اس کے امکانات کم ہی نظر آ رہے ہیں. آپ کیا ان سے متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب جس طرح شامی صاحب نے کہا کہ دو آراء تو موجود ہیں، کیا یہ فیصلہ اس کے کچھ آپ کو امکانات نظر آ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہوگا. دیکھیے ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ انہوں نے پبلکلی، یعنی ان سے مراد یہ کہ ان کے ترجمان نے پبلکلی
جو ہے یہ کمٹمنٹ جنرل باجوہ کی طرف سے کر چکے ہیں کہ وہ توسیع اگر انہیں ملی بھی تو وہ نہیں لیں گے. یہ ریپیٹڈلی کہا گیا، یعنی ایک اپریل میں بھی کہا گیا تھا یہ، اور پھر ابھی حال ہی میں بھی کہا گیا کہ اگر انہیں ملے گی بھی تو نہیں لیں گے. تو مجھے ویسے تو پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی سرپرائز آ سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے جو چیزیں ہوئی ہیں پچھلے چند ماہ میں، چند ہفتوں میں، میرا خیال ہے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی نئے آرمی چیف ہو، کوئی نئی ڈاکٹرائن آئے اس لحاظ سے، تاکہ انسٹیٹیوشنز میں بھی، کیونکہ اگر فرض کریں یہ مان لیا جائے اگر کسی بھی وجہ سے گورنمنٹ یہ کر دیتی ہے، تو وہ جو صورتحال ہوگی وہ شاید اس جو کیمپینز چلتی ہے اور جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ جو ہے وہ، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید جلد ہی فیصلہ ہو جائے کہ اور نئی قیادت آنے کا زیادہ امکان ہے، تاکہ چیزیں کسی طرح کے ڈسٹ تھمیں. کیونکہ اگر دوسرا سینیریو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے مجھے پھر ڈسٹ تھمتی ہوئی نظر نہیں آتی، پھر مجھے اور زیادہ چیزیں خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر نئی تقرری ہوگی، چاہے وہ سینئر موسٹ لیول پہ ہو یا جو بھی 3 4 5 جنرلز ہیں ان میں سے کسی ایک کو کیا جاتا ہے، تو اس سے ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی نیچے آئے گا، ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوگی، ایک نیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا. تو بہت سی چیزیں اس میں پازیٹیولی جا سکتی ہیں اگر اس طرح کا سینیریو سامنے آتا ہے کہ کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ نئے ڈاکٹرائن کے ساتھ آئے. ٹھیک، شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب پر دیکھیں اٹیک ہوا تو انہوں نے ایک سرونگ جنرل کا نام لیا، اور ابھی تک آبویسلی نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی اور چیز ہے. پھر آج انہوں نے ایک اور بات کی کہ کوئی ایک اور سرونگ آفیسر بھی ہیں. اب ایسے بیانات دے کر، اور وہ کل مطلب نکل بھی آئے ہیں، لانگ مارچ بھی ان کا دوبارہ ریزیوم ہو کے پتہ نہیں کب وہ اسلام آباد پہنچنا چاہے، کیا ایسا کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا دباؤ ڈیولپ کر پائیں گے اسٹیبلشمنٹ پر کہ اپنے مطالبات منوا سکیں؟ دیکھیں، اس وقت تک تو ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے. دوسرا جو بھی مطالبہ ہے وہ تو کوئی منظر عام پر نہیں آیا، اور اس کے بارے میں متضاد اطلاعات ملتی رہتی ہیں. اور وہ خود بھی اب تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے آرمی چیف کا جو تقرر ہے اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو بھی مقرر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ معاملہ کر لیں گے یا ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے گی. اس بات کی وضاحت کی ہے انہوں نے ایک میڈیا کے ایک دوستوں کا ایک گروپ ہے اس سے ملاقات کے دوران. تو لیکن ایک بات دیکھیے کہ اصل میں یہ جو پنجاب میں جو یہاں واردات ہوئی ہے، یہ حکومت عمران خان صاحب کے مخالفوں کی نہیں ہے، اور پنجاب پولیس جو ہے وہ بھی وزیر داخلہ جو ہیں رانا ثناء اللہ ان کے ماتحت نہیں ہے. تو یہاں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری اور اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری جو کاروان تھا عمران خان صاحب کا، وہ پنجاب حکومت کی تھی، پنجاب کے اداروں کی تھی اور پنجاب پولیس کی تھی. اب اس میں عملی طور پر کیا ہوا، کس طریقے سے تعاون کیا گیا حفاظتی اداروں کے ساتھ، کس طریقے سے نہیں کیا گیا، یہ ایک الگ کہانی ہے. اب اس لیے براہ راست کوئی حملہ کرنا اس حوالے سے وفاقی حکومت پر یا کسی اور ادارے پر یہ کافی مشکل ہو گیا ہے. اور عمران خان صاحب نے تو اس پر بھی اب اتفاق کر لیا ہے کہ اگر کوئی کمیشن قائم ہوتا ہے سپریم کورٹ کا تو اس پر ان کو اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن قائم ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو شہباز شریف صاحب نے خط بھی لکھ دیا ہے، بلکہ 2 خط لکھ دیے ہیں چیف جسٹس صاحب کو. اب وہ کس طرح کمیشن بناتے ہیں، تو اگر کمیشن بن جاتا ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کے پاس جو بھی شواہد ہیں، جو بھی ان کے پاس اطلاعات پہنچی ہیں، غلط یا صحیح، کچی یا پکی، وہ اس کمیشن کے سامنے ان کو رکھنی ہوں گی اور وہیں ان کی کوئی سنوائی ہو سکے گی. اس طرح شامی صاحب کی اس آنسر سے تو مجھے یہ ریفلیکٹ ہوا کہ خان صاحب کا جو بھی جتنا بھی ہارڈ سٹانس ہو، جس معاملے پہ بھی
لیکن وہ ایک جگہ مطلب وہ لچک بھی دکھا رہے ہیں, ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تو کیا یہ لچک جو ہے کسی نہ کسی فیس سیونگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اگلے اگر 8-10 دنوں سے, مطلب ان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کیا انہیں آفر کیا جا سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے ان کے لیے بھی فیس سیونگ پیدا ہو جائے؟ کیونکہ دیکھیں ایک حقیقت جو تلخ حقیقت یہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے لانگ مارچ نہ ہوتا ہے اور نہ کامیاب ہوتا ہے, نہ دھرنا ان کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے. تو اب وہ تو غیر سیاسی ہو چکے ہیں, تو خان صاحب کو یہ بھی ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ وہ اگر آتے ہیں اسلام آباد, انٹر بھی ہو جاتے ہیں, پھر بھی معاملات نہیں حل ہوتے, تو ان کو پھر کیا فیس سیونگ ملے گی, کیسے وہ کال آف کریں گے یہ ساری چیزیں؟ دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پنجاب گورنمنٹ تو اپنے آپ کو بری ذمہ کر ہی نہیں سکتی. آپ ایف آئی آر کو ایک طرف رکھ بھی دیں, فی الحال جو واقعہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب کی جورسڈکشن میں واقعہ ہوتا ہے, اور جہاں یہ واقعہ ہوتا ہے اس ایریا کی پولیس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جی. دوسری بات ایف آئی آر کی بات ہے, ایف آئی آر اگین اس کی جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس کی بات آپ سامنے رکھ لیں, وہ بھی پنجاب گورنمنٹ اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتی. اور جو یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ جی آئی جی کے کہنے پر, آئی جی ہوتے ہیں ہماری یہاں پولیس پولیٹیسائز ہے, خان صاحب 4 سال سے جو حکومت انہوں نے کی ہے 3.5 سال ویسے, اور اب بھی پنجاب میں ان کی حکومت ہے, تو بیسک پولیس ریفارمز نہیں کر سکے. حالانکہ لکھا لکھایا پولیس ریفارمز کا ڈرافٹ آج بھی موجود ہے, سب کے پاس موجود ہے, کوئی بھی حکومت پولیس کو ریفارم نہیں کرتی. تو پنجاب میں آج جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, جو دھرنے ہو رہے ہیں, جو پولیس جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے, نہ گورنر ہاؤس کے سامنے بھی پولیس بے بس نظر آتی ہے, تو وہاں تو اگر وہی آئی جی ذمہ دار ہیں تو وہ آئی جی یہاں تو نہیں روک رہے, ورنہ اگر وہ آئی جی جو ہے وہ کسی اور کی ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہوتے تو یہاں بھی ٹیئر گیسنگ اور جو ہے وہ ربر بلٹس فائر ہو رہی ہوتی, تو یہاں تو نہیں ہو رہا. تو پنجاب گورنمنٹ عمران خان صاحب کو اصولی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے تھی. اصولی طور پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ از ریسپانسبل, اخلاقی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی وہی ذمہ دار ہیں اس کے, کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے, لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. دوسری جو اسلام آباد جانے کی بات ہے, میرا خیال ہے خان صاحب کی اچھی خاصی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی رہی ہے, وہ اسے جاری بھی رکھنا چاہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اسلام آباد وہ اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک سعودی ولی عہد کا وزٹ نہیں ہو جاتا, کہ نئے آرمی چیف کی تقرری تو ہو جائے گی. خان صاحب اب الیکشن کی طرف چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بریک تھرو ہو, کچھ گورنمنٹ 1-2 مہینے پیچھے آ جائے, کچھ یہ زیادہ انسسٹ نہ کریں, اور اس کے لیے میرا خیال ہے جب یہ تقرر ہوگا تو اس کے بعد کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو ہو. لیکن اس پہ بات ہو سکتی ہے, میرا خیال ہے گورنمنٹ اس طرف سے ایک شو کر سکتی ہے کہ وہ اگست کے بجائے جون میں اپنا ٹینیور ختم کر لیں. ایک آفر کر سکتے ہیں وہ گورنمنٹ کو, اس کنڈیشن پہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پروٹیسٹ کال آف کریں, اس پر بات کرتے ہیں, چلے آئیں جون میں یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے اور اگست میں ہم الیکشن کرائیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے بجٹ کے پاس کر لیں, چلیں بجٹ پاس کر لیں, آپ جلدی ارلی بجٹ کر لیں اس میں, لیکن کہیں نہ کہیں سے گورنمنٹ کو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے. شامی صاحب, مظہر عباس صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی اور مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب, جس طرح مظہر صاحب نے کہا لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب کی ہے, وہاں سی ایم پرویز الہی صاحب ہیں, ان کو نامینیٹ کیا, اتحادی ہیں ان کے عمران خان صاحب. یہ جو لانگ مارچ کا ایک جو مومنٹم ہے اس طرح سے لگا کہ اس طرح سے پنجاب میں بلڈ نہیں ہوا, پھر ان پر اٹیک بھی وہاں پہ ہو جاتا ہے. خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کتنے مطمئن اور خوش ہوں گے پرویز الہی کو چیف منسٹر بنانے میں؟ خان صاحب جو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, ایک میرا خیال اس پر وہ مجبور ہو گئے تھے, ان کے پاس کوئی دوسرا لاہے عمل نہیں تھا. اگر مسلم لیگ خاف ان کو سپورٹ نہ کرتی تو اپنا وزیر اعلیٰ وہ نہیں لا سکتے تھے. اس لیے ان کو یہ کڑوی گولی سمجھیں یا میٹھی گولی سمجھیں, یہ نگلنا پڑی. اور جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے, دیکھیے انہوں نے, ان کا جو نقطہ نظر ہے, ان کے جو خیالات ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کہ باجوہ صاحب جو ہیں
ان سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں اور ان کا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت نکلے گی، اور وہ خان صاحب کے اور ان کے درمیان پل بننے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے جو ایک اعلیٰ فوجی افسر کا نام FIR میں درج نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ ایکسٹریم تک نہیں جانا چاہتے تھے، اور انہوں نے خان صاحب کو یہ سمجھایا اور ان سے عرض کیا کہ یہ اس طرح کا موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور اب اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. لیکن خان صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب اس وقت بھی ان کی مجبوری ہے، ان کو اقتدار سے نکال کر وہ اپنا نیا وزیر اعلیٰ شاید نہیں لا سکیں گے اور پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس لیے جہاں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور میرا خیال کہ خان صاحب خود بھی کو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں. تو اب بھی انہوں نے باتیں ایسی بھی کہی ہیں، اب فوج کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہی ہیں جس سے تاثر ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو بہت زیادہ بگاڑنا نہیں چاہتے. ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کی ٹانگ جو ہے اس پہ پلستر ہوا ہے، اب وہ کتنی دنوں میں وہ پلستر کھلے گا، جب تک نہیں کھلے گا اس وقت تک تو آپ دیکھیں وہ موومنٹ کے قابل نہیں ہوں گے، اور اس لیے وہ جلدی نہیں ہے ان کو بھی اسلام آباد پہنچنے کی، اور اس میں وقت لگے گا یقیناً. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو غور کرنا پڑے گا، اور اس میں تبدیلی آ جائے گی. اگر عدالتی کمیشن قائم ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے ایک تھوڑا فیس سیونگ ان کو مل جائے گی. ٹھیک. مظہر صاحب، یہ جو اس دفعہ لانگ مارچ خان صاحب نے شروع کیا تو کیا یہ صرف ایک امپریشن ہے کہ وہ اس طرح کا مومنٹم نہیں بلڈ کر پا رہے؟ وہ اٹیک ان پر آئے تو آبویسلی وہ تو بہت زیادہ میڈیا فوکس جو ہے وہ تحریک انصاف پر اور تحریک انصاف کے چیئرمین پر آ گیا، لیکن ادروائز اگر دیکھیں تو مطلب پنجاب میں جہاں ان کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں جہاں انہوں نے بائی الیکشن تقریباً سویپ ہی کیا، پاپولیرٹی بھی ان کی سرج ہے، لیکن اس طرح کا امپیکٹ یا لوگوں کی اگر تعداد کو آپ دیکھیں تو وہ اس طرح سے مطلب مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں بنا پائے. کیا یہ ایک صرف امپریشن ہے یا مطلب واقعی اسی طرح ہے؟ دیکھیں، ہائی ایکسپیکٹیشن خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ ہائپ اتنی کریٹ کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ جاتی ہیں. بے شمار لانگ مارچ میں نے دیکھے ہیں، لانگ مارچ مور اور لیس ایسے ہی رہے ہیں. آپ کچھ کراؤڈ زیادہ کر لیں، کچھ کراؤڈ کم کر لیں. عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ لاہور کے شہر سے اگر کوئی جلوس نکل رہا ہے تو لاہور کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں، فیصل آباد سے نکل رہا ہے تو فیصل آباد کے لوگ جو بہت ہی ڈائی ہارٹ ہوتے ہیں وہ جلوس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اصل دیکھنا یہ کہ جب وہ پنڈی میں ان کا فائنل پڑاؤ ہوگا اور اس کے بعد وہ لاہور اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو کتنا کراؤڈ ہوتا ہے. دیکھیے، اگر کسی لانگ مارچ میں 50,000 لوگ بھی ہیں تو وہ بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے. ان کو عام طور پہ ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، کوئی 5 لاکھ کہتا ہے، کچھ آئے، اور یہ صرف یہ اسی تحریک انصاف کی حد تک نہیں، ہر جماعت کا یہی رہا ہے. تو بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے. اسلام آباد کی آبادی دیکھیں آپ، اس میں اگر 50,000 لوگ ڈی چوک پہ ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پورا کانسٹیٹیوشن ایونیو میں لوگ ہی لوگ ہوں گے. یہ آپ کراؤڈ کا اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے. ہم اس کو جس طرح ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں. ہم کیمرا ٹرکس کے ذریعے کرتے ہیں، اور ہم نے بے شمار جلوسوں میں دیکھا ہے. میں جو 2012 میں ڈاکٹر طاہر القادری کا تھا اس میں بھی تھا، 2014 والے میں بھی تھا، 90s میں قاضی حسین احمد کا بھی دیکھا تھا، بے نظیر بھٹو کا بھی دیکھا تھا، ٹرین مارچ بھی دیکھی تھی، بلاول بھٹو کا بھی دیکھا تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ وہ کریں تو لانگ مارچ ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ اس طرح کی ہائپ نہیں کریٹ کر سکے تو ان کا ووٹر کٹ گیا ہے یا ووٹر کم ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اگر کسی کی غلط فہمی ہے تو ایسا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو فائنل ان کا ہوتا ہے وہ اچیو کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، وہ الیکشن کی ڈیٹ لے پاتے ہیں نہیں لے پاتے، وہ اپنے ووٹر کو کس طرح سیٹسفائی کریں گے کہ اتنے مہینوں کی ایکسرسائز کا نتیجہ کیا نکلا. اتنے مہینوں کی ایکسرسائز میں کیا آپ الیکشن ڈیٹ لے پائے، کیا آپ الیکشن کمیشن کو تبدیل کر پائے، تو آپ نے حاصل کیا کیا. تو وہ جو ہو گیا وہ عمران خان دیکھیں 25 مئی کو بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ جتنے لوگ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنے لوگ نہیں آئے. تو یہ عین ممکن ہے کہ اندر سے وہ آج بھی یہ ریئلائز کر رہے ہوں کہ شاید ان کی توقعات بہت تھیں
क्योंकि लोग जलसों में आते थे बड़ी तादाद में, उतने लोग उस तरह के नहीं आए। लेकिन अगर खान साहब उसके बावजूद इलेक्शन अचीव कर लेते हैं, चाहे इलेक्शन मार्च में हो, जून में हो, अगस्त में हो, कोई एक गवर्नमेंट उसको मान लेती है, जिस तरह हम फेस सेविंग कह रहे हैं उसे, तो मेरा ख्याल है वो अपने वोटर को सेटिस्फाई कर सकेंगे। वरना उनको सेटिस्फाई करने में ये नहीं कि वोटर कट जाएगा, लेकिन डिसअपॉइंट जरूर होगा। शामी साहब, आखिर में बताइएगा कि मजहर साहब ने भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, क्या इस वक्त जो पीडीएम की जमातें हैं, ऑब्वियसली जब से वो हुकूमत में आई हैं, ये एक फैक्ट है कि उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गई है, खान साहब की पॉपुलैरिटी ऊपर गई है। अब मौजूदा हालात में इलेक्शन उनको तो बिल्कुल सूट नहीं करते। इवन अगर आप 6-7 महीने बाद भी कहें तो इन 6-7 महीनों में क्या इतना जबरदस्त चीजें वो कर लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी फिर नीचे चली जाएगी और फिर पीडीएम की जमातें पॉपुलर हो जाएंगी। वो क्यों अर्ली इलेक्शंस पर राजी होंगे, चाहे वो 2-3 महीने पहले भी हो? क्योंकि मौलाना साहब या जरदारी साहब, उनका तो क्लियर कट स्टांस है कि अगस्त में ही अगर कुछ होना है तो उस वक्त तक होना है। तो ऐसे में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेस सेविंग इमरान खान साहब के लिए? देखिए, इलेक्शन तो जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई थी, वो एक बहुत अच्छा मौका था कि उस वक्त इलेक्शन हो जाता और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इख्तिदार ना संभालते और कहते कि इंतखाबात करा दिए जाएं। उस वक्त हमारी इत्तला तो यही है कि नवाज शरीफ साहब की राय भी यही थी, लेकिन बाद में ऐसे हालात पैदा हुए, उनको इख्तिदार संभालना पड़ा। जब इख्तिदार संभाल लिया तो फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। जो इन्फ्लेशन है, जो मुआशी हालात हैं, जाहिर है उनको संभालना एक दिन में तो मुमकिन नहीं होता। और पाकिस्तान में जो हमारी बदआमालियां हैं वो कई अशरों से हैं। अब किसी एक हुकूमत का तो किया धरा ये है नहीं, लेकिन बोझ तो बहरहाल जो भी हुकूमत होगी उसको उठाना पड़ेगा। तो अब नवाज शरीफ साहब की और हमारे जरदारी साहब की और तो राय यही है कि एक एक दिन जो है वो उसको हासिल करेंगे और एक दिन भी है कम नहीं होने देंगे अपने अरसा इख्तिदार में। उनको ये उम्मीद है कि जो हम आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और सऊदी अरब से, चीन से और दूसरे बैनुल-अक़वामी अदारों से जो उनकी तवक्कुआत हैं वो पूरी होनी शुरू होंगी और डॉलर जो है नीचे आएगा, इन्फ्लेशन पे वो काबू पाएंगे और उसके बाद वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मजहर अब्बास साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप नाज़रीन आपने दो सीनियर सहाफ़ियों का तज़किया जो है उससे लुत्फ़ी उठाया होगा और बड़ी अहम मालूमात भी इन दोनों ने जो है, उनका अपना तरीका है मालूमात देने का। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।